बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और नाज़रीन, हमेशा हम आपके सामने यहाँ पर मौजूद होते हैं अपने ख़ास प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में, और मैं आपकी मेज़बान सना कादिर। नाज़रीन, हमेशा हमारा जो मकसद होता है वो होता है कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए लेकर आना जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। इसी तरह आज के इस प्रोग्राम में भी हम कुछ ऐसी ही चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ लेकर आएंगे जिसमें ना सिर्फ आपको इंटरेस्ट है बल्कि आप जानना भी चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अभी हम जिस सिचुएशन में हैं, कोरोना की सिचुएशन है, पिछले 1 साल से ज़ायद हो गया, लेकिन पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो है वो कोरोना की सूरत हाल मौजूद है। अभी ये भी कहा गया था NCOC की तरफ से कि तमाम तर जो है वो सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा, तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह से जो है वो तालीमी इदारे तो बंद हो गए हैं और स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज हो गया है। कराची में भी नाफिज हुआ है और पंजाब में भी हो गया। तमाम तर जो पाकिस्तान के जितने सूबे, उन तमाम सूबों में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज हो गया। लेकिन आखिर इसमें हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, किस तरह से, क्या सिर्फ तमाम तर जो ये सूरत हाल है उसका अगर हम लॉकडाउन लगा दें और तालीमी इदारों को बंद कर दें तो क्या इसका सल्यूशन सिर्फ यही है कि आप तालीमी इदारों को बंद कर दें और जो हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई ज़ाया हो? यहाँ मैं आपको ये भी बात बताऊँगी कि इस हद तक अब हमारे जो घर में जो बच्चे मौजूद हैं वो स्कूल जाना बिल्कुल भूल चुके हैं, क्योंकि बच्चों का थोड़ा माइंड सेट होता है। बड़े लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनका क्या होता है, उनके अंदर एक चीज़ होती है कि वो अगर जाएंगे नहीं, कॉलेज नहीं जाएंगे या यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाएंगे, फिर भी वो अपनी स्टडी मुकम्मल कर सकते हैं, घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, जो अगर मैं कहूँ कि जो कि फ़र्स्ट से अगर मैं 8वीं क्लास तक कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, ख़ास तौर पर जो 1 से 8वीं तक की जमात के जो बच्चे होते हैं वो घर में बैठकर उस तरह तालीम हासिल नहीं कर सकते। इवन अगर मैं ये कहूँ कि ये एक रिसर्च के मुताबिक भी ये बात जो है वो साबित हुई है कि बच्चे उसी वक्त पढ़ते हैं जब वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, जब वो फिज़िकली जाएं, वो माहौल देखें, क्लास में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठकर जो है वो पढ़ रहे हैं तभी। तो क्या ये तमाम तर जो सूरत हाल है उसमें अगर हम तालीमी इदारों को इसी तरह बंद करते रहेंगे तो क्या इसका सल्यूशन सिर्फ यही है कि आपने तालीमी इदारों को बंद करना है? नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको ये देखना चाहिए कि आखिर आप किस तरह से खुद को एहतियात कर सकते हैं। मतलब आप बाहर जाएं, लेकिन आप ये देखें कि आपने एहतियात करनी है। अगर मैं कहूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया है कि आपने एहतियात करनी है, आपने बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप जब बाहर निकल रहे हैं, हीट वेव चल रही है, बाहर निकल के क्या करना है, आप बाहर निकलेंगे, आपकी सेहत मुतासिर होगी। अगर मैं कहूँ कि ख़वातीन, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन होती हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो घरों से बाहर बेवजह ना निकले। अपनी स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपकी इतने सारे बेनिफिट्स छुपे हैं। अगर आप जिसे कहते हैं ना, बिना वजह अगर आप बाहर नहीं जा रहे तो बिना वजह बाहर जाना ही क्यों है जब इतनी सारे नुकसान आपको उठाने। आपका कोई अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो आप बाहर जाएं। अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो आप बाहर ना जाएं। कोशिश करें कि आप घर में रहें, कोशिश करें कि आप घर में बैठकर वो काम हल कर सकें। और दूसरा, अगर आप बाहर जाते हैं, बहुत अफसोस के साथ जब देख रहे होते हैं हम तमाम तरह सूरत हाल के, हम बाहर जा रहे हैं, मास्क किसी ने वेयर नहीं किया हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहा, और हम ये सोचते हैं कि कोरोना जैसी वबा हमारे मुल्क से इतनी आसानी से चली जाएगी। मेन पॉइंट इस कि आपने जो है वो ये देखना है कि किस तरह से जो है वो आप खुद, सबसे पहले तो आप ये देखें कि खुद किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं। पहले नंबर तो आप खुद एहतियात करें, अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए। इसी पर आज हम मज़ीद जो है वो बात भी करेंगे अपने प्रोग्राम में, और हमारे साथ कुछ गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं ना जाए, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। ओके जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले ही आपको बताया था कि आज हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे जो है वो गेस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे जिनसे हम ना सिर्फ जो है वो आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, बल्कि हम कोरोना की सूरत हाल और जिस तरह से तालीमी इदारे मुतासिर है उस हवाले से भी हम उससे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में अपने गेस्ट को वेलकम करना चाहूँगी। हमारे साथ हिना ताहिर यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सना खान भी है, मोटिवेशन स्पीकर भी है, कॉलम निगार भी है। उनको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ।
اچھا ہنا ایک اور بھی ہنا ہمارے ساتھ ہیں, تو یہ آج بڑا ایک ٹف جو ہے وہ ہونے والا ہے. دونوں ہنا ساتھ بیٹھی ہیں. ہنا وسیم بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ نعت خواں ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت اچھی, بہت. آپ سنائیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. اچھا, جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ آخر کس طرح سے جو ہے جو صورتحال ابھی ہمارے تعلیمی اداروں کی ہو رہی ہے, ہم خود احتیاط نہیں کرتے ہیں, ہم خود سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ رہے, باہر جا رہے ہیں ماسک ویئر نہیں کر رہے, اور ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ کرونا ہمارے ملک سے چلا جائے گا اور دوبارہ سے جو تعلیمی نظام ہے ہمارا وہ بحال ہو جائے گا. کس طرح ہوگا ہنا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب اقوام میں کرونا اور اس جیسے وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں تو اس کی آخر وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو اس قوم میں وبائی امراض پھوٹ جاتے ہیں. تو ایک پاکستان ہی نہیں, پوری دنیا میں جس طریقے سے آپ جانتی ہیں کہ جس طرح سے بے حیائی عام ہے, تو جب بے حیائی عام ہو گئی اور کرونا جیسے وبائی امراض کا ہمیں سامنا کرنا پڑ گیا, تو اب اس صورتحال میں, کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس طریقے کی پینڈیمک سچویشن ہمارے سامنے نہیں آئی ہے, بالکل نہیں آئی ہے. تو اب اس سچویشن میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ تعلیمی نظام کا کیا ہوگا اور کس طریقے سے اس سچویشن سے ہم باہر نکلیں گے, میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اس سچویشن سے ابھی اور لمبے عرصے تک باہر نکل سکتے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ سمجھنی ہوگی کہ ہمارے ہاں, ہمارے پاکستانی معاشرے میں اور اوور آل دنیا کی بات نہیں کر رہی, میں پورے ورلڈ کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں صرف پاکستانی معاشرے کی بات کر رہی ہوں. پاکستانی معاشرہ دو طبقات میں بیٹھا ہوا ہے. وہ دو طبقات کون سے ہیں؟ پہلا طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ کرونا جیسی بیماری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, کرونا جیسی بیماری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور دوسرا طبقہ کہتا ہے ہاں بھائی کرونا ہے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ جو خود اس سچویشن سے گزرا ہو, کرونا جیسے مرض سے گزرا ہو, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ جس نے وہ سچویشن خود اپنے اوپر جھیلی ہو. ہنا, آپ کون سے طبقے سے؟ ہاں, میں اس طبقے سے ہوں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے. میں خود اس کووڈ-19 سے گزری ہوں ابھی 2 مہینے پہلے, اور یقین کریں گی کہ میری وہ سچویشن تھی کہ بس میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ بس اب یہ واپس نہیں آئے گی. نومبر کے مہینے میں مجھے کووڈ ہوا تھا اور دسمبر کے مہینے تک وہ چلا, اور پھر میں 2 مہینے بالکل ریسٹ پر تھی. میں بالکل بھی ایکٹیو کسی کام میں بھی ایکٹیو نہیں تھی. تو ظاہر سی بات ہے, آپ یقین کریں گے میرے فیملی بھی, میرے ارد گرد کے لوگ بھی وہ یہی کہتے تھے کووڈ ہے ہی نہیں, کووڈ ہے ہی نہیں. لیکن جب میرے ساتھ ہوا تو اب سب ڈر گئے. تو کچھ سانحات ایسے ہوتے ہیں, کچھ تجربات, کچھ مشاہدات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس سے گزرتے ہیں تبھی ہمیں پتہ لگتا ہے. اور وہ کووڈ مجھے کیوں ہوا تھا, حالانکہ میں نے بہت احتیاط کی تھی, لیکن چونکہ میں ایک نعت خواں ہوں, میں مختلف ایونٹس میں جاتی ہوں, میں بنو یوتھ کی آواز کی ڈائریکٹر ہوں, مجھے بہت ساری جگہوں پر جانا پڑتا ہے, میرا بہت انٹریکشن ہوتا ہے, میں بہت سوشلائز کرتی ہوں. اس وجہ سے اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ملتے ہیں تو منع نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے شاید مجھ سے کچھ بد احتیاطی ہوئی ہوگی اور مجھے کووڈ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کووڈ ہے بھی یا نہیں ہے. ابھی بھی جبکہ تیسری لہر اس وقت ہماری پورے ورلڈ کو متاثر کر رہی ہے, پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے, تو ابھی بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ تو ہے ہی نہیں, کووڈ تو ہے ہی نہیں. اب تعلیم ہم کیوں حاصل کرتے ہیں, پہلے ہی بتائیں. تعلیم کا مقصد ہوتا ہے انسان کو شعور اور آگہی دینا. اگر ہم تعلیم, لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو اس کو تعلیم, اس کے ماں باپ اس کے لیے انتظام کرتے ہیں کہ وہ بھائی بچہ ہے, اب اس کو بڑا ہونا ہے, اس کو تعلیم حاصل کرنی ہے, اور وہ حصول معاش کا ذریعہ ہوگا, یا وہ کسی مال دولت یا اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے اس کو تعلیم دلوائی جاتی ہے, نہ کہ اس کو شعور اور آگہی. وہ صرف ڈگری کا حصول ہوتا ہے, ڈگری کے حصول کے لیے ہمارے یہاں تعلیم دلوائی جاتی ہے. اگر اس وجہ سے ہمیں تعلیم دلوائی جاتی ہے, تعلیم کا مقصد اگر علم حاصل کرنا نہیں ہے تو پھر اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی مقصد نہیں ہے کہ جب ہمیں اس بات کی شعور اور آگہی نہیں ہے کہ ہمیں اس تعلیم کو کس طرح کارآمد کرنا ہے. اچھا, یہاں پہ میں مختصر سی یہ بات بھی آپ کی جو ہے وہ چاہوں گی کہ جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا جیسی بیماری نہیں ہے, ویسے تو یہ بڑی مشکل بات ہے میرے لیے کہنا بھی کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا جیسی بیماری جو ہے وبا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ جب آپ کووڈ میں تھی اس وقت کیا صورتحال تھی آپ کی, میری کیا دماغ میں چل رہا تھا اس وقت؟ میں سچ بتاؤں گی کہ میرے دماغ تو بالکل سمجھے ہوتا ہے نا معاف ہو جاتا ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور واقعی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس میں نے اپنے گھر والوں کو بس سمجھا الوداعی نظر ڈال لی تھی. میں نے ان پہ شو تو نہیں کیا تھا, لیکن بس کچھ ایک قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہمت دے دی تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری ہے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ بالکل میری فیملی کی سپورٹ ہے, میرے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے, میری والدہ کی سپورٹ ہے, میرے تمام فیملی کی سپورٹ ہے کہ میں نے اس میں ہمت نہیں ہاری. اور اب پینک نہیں ہوئی, میں پینک اب کریٹ نہیں کیا میں بالکل کام تھی, سکون سے تھی, اور میں نے اپنے ان دنوں کو اس طرح سے گزارا ہے. اور مسلسل پھر آپ کو پتہ ہے کیونکہ ثنا خواں ہے تو اندر ہی اندر دل ہی دل میں پھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے ہمیں نکال دیا. یہ بھی بہت ضروری بات ہے, لیکن یہاں میں ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کی بات میں ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ میں نے جیسے کہ اپنے پروگرام میں پچھلے کچھ دنوں میں نے یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ میرے ایک دوست کو بھی کووڈ-19 ہو گیا. جب اسے کووڈ-19 ہوا اس کے بعد صورتحال جو ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ کو کووڈ ہوتا ہے تو اس وقت صورتحال تھوڑی آپ کی مختلف ہو جاتی ہے. کچھ ایسے سمٹمز ظاہر سی بات ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ فیور 24 آورس رہتا ہے, اس کے علاوہ سانس کی پرابلم رہتی ہے. دیگر جو دوسری بات کروں تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ جب آپ ایک اکیلے کمرے میں رہ رہے ہیں, آئسولیشن میں ہیں, اس کیفیت میں آپ, تو آپ کا مائنڈ بڑا افیکٹ کرتا ہے اس وقت. آپ سوچ سمجھ نہیں پاتے کیونکہ آپ 14 دن ایک روم میں بند ہے, آئسولیشن میں ہیں, اور اس وقت ظاہر سی بات ہے بندہ کیا کرے گا. ہم ایک ہفتے اگر ہم گھر میں بیٹھ جائیں یا 2, ظاہر سی بات ہے میں مجھ جیسی اگر لڑکی ہوگی وہ 2 دن بھی گھر میں نہیں بیٹھ سکتی وداؤٹ کچھ کیے, نہیں بیٹھا جاتا. جس انسان کو کام کی عادت ہو وہ اگر گھر میں بالکل بیٹھ جائے, 4 دیواری میں آپ کو کوئی بند کرے, آپ آسمان بھی نہیں دیکھ سکتے, تو یہ تھوڑا بڑا مختلف ہو جاتا ہے. آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس وقت بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو تمام تر لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ احتیاط کی طرف آئیں گے تو آپ کو اس والی سچویشن کی طرف آنا ہی نہیں پڑے گا. لیکن اگر اللہ نہ کرے پھر بھی اگر آپ کو کووڈ-19 ہو جاتا ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے, تب آپ نے اپنی امیونٹی کو جو ہے اسے اسٹرانگ کرنا ہے. جب آپ اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں گے تبھی جو دیگر چیزیں ان سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ پہ طاقت بھی آتی رہیں گی. ثنا وسیم بھی ہمارے ساتھ ہے. ثنا وسیم میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس بات میں تھوڑی ایڈیشن کریں کہ کیا آپ کی نظر کے آگے سے کوئی کووڈ کا پیشنٹ گزرا یا ایسا کوئی ایکسپیرینس آپ کا ہوا؟ نہیں, ابھی تک تو ایسا کوئی میرے سامنے سے نہیں گزرا ہے. جی صحیح, اچھی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کی نظر سے الحمدللہ کہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہے کووڈ-19. ہمیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سارا دن ہی ایسی چیزوں میں رہنا پڑتا ہے, لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھا ہے, اور اسی چیز پر اللہ کا شکریہ بھی جو ہے وہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ کرنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا, کیونکہ ہم بہت زیادہ اپنی چیزوں میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک ایک سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. ہمارے ساتھ ثنا خان ہے. حنا وسیم میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ کچھ پیش کریں, یا تو حمد پیش کریں یا تو آپ جو ہے وہ بارگاہ نبی میں کوئی نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہوتا گر زمین پہ, ہوتا گر زمین پہ سایہ رسول کا, ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا, پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا, پھر پاؤں امتی کہاں. او پڑھتی ہے یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا, پڑھتی ہے یوں تو غیر بھی کلمہ رسول
जन्नत उसी मिलेगी जो जन्नत उसी मिलेगी जो होगा रसूल का जन्नत उसी मिलेगी जो होगा रसूल का होता अगर जमीन पर ओ करती है एहतराम हम जनाजा का इसलिए करते हैं एहतराम हम जनाजा का इसलिए देखो वो जा रहा है ना देखो वो जा रहा है ना चेहरा रसूल का देखो वो जा रहा है ना चेहरा रसूल का होता अगर जमीन पर साया रसूल का होता अगर जमीन पर और दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया जब तक अली को देखा ना जब तक अली को देखा ना चेहरा रसूल का जब तक अली को देखा ना चेहरा रसूल का होता अगर जमीन पर साया रसूल का होता अगर जमीन पर सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपकी और बहुत ही खूबसूरत नात जो है वो आपने यहाँ पर पेश की। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाएं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और हमारे साथ जो है वो आज हमारे बड़े प्यारे गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। हिना ताहिर भी हमारे साथ है और हिना वसीम भी हमारे साथ है। आप दोनों को एक बार फिर मैं वेलकम करूँगी। और जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो हिना वसीम ने बड़ी खूबसूरत नात यहाँ पर पेश की थी। और उनका गला, हालाँकि मैं यही बात करी थी कि उनका गला इतना मुतासिर है, आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा उनकी ख़राब हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नात पढ़ रही थी, जब वो नात, जैसे कहते हैं ना कि आप जब बारगाह नबी में जब आप नात पेश करें तो आप इश्क में झूम जाते हैं, तो उनकी आवाज़ से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। जिस तरह उनकी पिच थी, तमाम तरह चीज़ें बड़ी खूबसूरत जो है उन्होंने नात यहाँ पर पेश की। हमारे साथ जो है वो हिना ताहिर भी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगी कि हिना, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह हमारे तालीमी इदारे जो बंद हैं, हमारे तालीमी इदारों को अब हम किस तरह से अपनी तालीम को बहाल कर सकते हैं आगे? देखिए, सारा मसला ये है कि जब तक हमारे सरबराहान कोई सही डिसीजन नहीं लेते, जब तक तो ये पॉसिबल है नहीं। अब यहाँ पर बात ये होती है कि वफाक सूबों पे डालता है, सूबे वफाक पर डालते हैं, दोनों एक दूसरे पे डालते रहते हैं, जिससे नुकसान किसका हो रहा है? ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों का नुकसान हो रहा है। अब अगर आप यहाँ ये बात करती हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन, मैं इस चीज़ के बिल्कुल सिरे से ख़िलाफ़ हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है कि माना कि सिचुएशन है, इसमें हमें इन सारी बातों की तैयारी होनी, ज़ाहिर सी बात है तैयारी तो नहीं है ना हमारी। अब ये ऑनलाइन एजुकेशन चंद बच्चों तक तो मखसूस हो सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जाए तो हमारे पास तो के इलेक्ट्रिक का निज़ाम ही सही नहीं है, हमारे पास तो बिजली ही नहीं है। सबसे मेन चीज़ तो यही है ना कि अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करेंगे तो हमारे पास बिजली तो हो जिससे हमारा इंटरनेट चलेगा, हमारे पास एक स्मार्टफोन तो हो, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन तो हो और फिर वो कनेक्शन काम भी करता हो। तो ये सारी चीज़ें मिलकर अगर देखा जाए तो कुछ चंद बच्चे शायद वो तालीम हासिल करते होंगे, बहुत सारे बच्चे वो नहीं हासिल कर पाते, बहुत सारे बच्चों की क्लासेस नहीं हो पाती। हो रही है एजुकेशन, हो रही है ऑनलाइन क्लासेस, मगर
چونکہ وہی بات ہے جس طرح یکساں تعلیمی نظام نہیں ہے اسی طرح یکساں آن لائن ایجوکیشن بھی نہیں ہے. بالکل ایسا گاؤں دیہاتوں میں بھی بچے رہ رہے ہیں, وہ بھی تو پڑھتے ہوں گے, کیا وہاں پر یہ سہولیات موجود ہیں؟ وہاں پر لائٹ کا انتظام ہے, وہاں انٹرنیٹ کا انتظام ہے, وہاں کوئی موبائل فون, کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے؟ ہر بچہ تو اسمارٹ فون افورڈ نہیں کر سکتا. بس وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو جیسے جیسے ہمارے اوپر سچویشن آتی جاتی ہیں اس طرح پھر ہم اپنی چیزوں کو جو ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی تو بات ہوتی ہے نا کہ ہم ظاہر سی بات ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ان کو بھی رسک میں نہیں ڈال سکتے ہیں. تو میری ایک ناقص رائے, میں بالکل ناقص العقل ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن میری اپنی ایک ناقص رائے یہ کہ دیکھیں ہمارے کم سے کم ہمارے والدین جو ہم پیرنٹس, ہم خود بھی پیرنٹس ہیں, تو بات یہ ہے کہ کم از کم پیرنٹس کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے بچوں کو کچھ نہیں تو کم از کم اخلاقی تربیت تو کر سکتے ہیں, اخلاقی تعلیم تو دے سکتے ہیں, صحیح ہے, کوئی قرآن کی کوئی حدیث کی تعلیم تو دے سکتے ہیں, کوئی ریویژن تو کرا سکتے ہیں, جو ان کا سلیبس پہلے کا تھا وہ ریویژن تو کرا سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو تو انسان خود پڑھا سکتا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں یہ عادت اپنانی ہوگی کہ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں. جتنا ہمارے اندر کیپیبلٹی ہے تو ہم اتنا اپنے بچوں کو خود پڑھائیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر سارے پیرنٹس پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے لیکن اتنا ضرور پڑھے ہوتے ہیں کہ وہ 1 سے لے کر 2, 3, 4 تک پڑھا لیں, تو کم از کم اتنی عادت ڈالیں. ضروری نہیں ہر بات ٹیوٹر پر چھوڑ دیں, ہر چیز ٹیوشن سینٹر پر, ہر چیز کوچنگ سینٹر پر چھوڑ دیں. پیرنٹس کو خود چاہیے کم از کم, اگر ماں نہیں پڑھی ہوئی تو باپ پڑھا لے, باپ نہیں پڑھا ہوا تو ماں پڑھا لے, تو کم از کم ایسا ماحول اپنے گھر میں بنائیں. کیونکہ دیکھیں یہ آن لائن ایجوکیشن تو ٹھیک ہے ایک طرف ہے, لیکن بچے کا اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, بچے کا اسکرین ٹائم بڑھ گیا. بچے کا جب اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے, اب بچہ کہہ رہا ہے میری تو آن لائن کلاس ہو رہی ہے, لیکن آپ کو کیا معلوم کہ وہ اس آن لائن کلاس کے بعد کس ویب سائٹ کے اندر جو ہے وہ انٹر کر رہا ہے اپنے آپ کو, کس چیز پر وہ کلک کر رہا ہے. آپ خود بھی جانتی ہیں, آپ خود بھی یوز کرتی ہوں گی, تو آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ کون سی چیزیں بچوں کے سامنے اب آ گئی ہوں گی, جو بچے موبائل یوز ہی نہیں کرتے تھے. بالکل ایسا ہے, جن کو موبائل یوز کرنا ہی نہیں آتا تھا, اب وہ آن لائن ایجوکیشن پر جب آ گئے ہیں تو پھر کیا میں اسی لیے اس چیز کے خلاف ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کہیں سے بھی بچوں کی تربیت میں یا تعلیم میں کوئی اہم کردار ادا کرے گا. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ آن لائن ایجوکیشن ظاہر سی بات ہے وہ کسی کا نیم البدل نہیں مل رہی, آپ کو کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. دیکھیں کلاسز, کوئی فزیکل تعلیم کا آلٹرنیٹ آن لائن ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. بس میں یہ مستقل, مطلب اسے ہم فیوچر نہیں, بس فیوچر نہیں بنا سکتے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. تو اس میں یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کی کم از کم, اگر ٹھیک ہے نہیں, اگر آپ نہیں پرووائڈ نہیں کر سکتے, آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو آن لائن ایجوکیشن, ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا, تو کم از کم پھر آپ اتنا کریں کہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کر دیں, اخلاقی تعلیم دیں. ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث سکھائیں بچوں کو, کچھ ایسا انوائرمنٹ بنائیں کہ تاکہ بچے کم از کم ایک اچھے شہری تو بن سکیں, ایک اچھے انسان تو بن سکیں. کیونکہ تعلیم کا پھر میں وہی کہوں گی کہ تعلیمی نظام تو پھر وہی ہے کہ تعلیم تو جیسے نصاب کو ہمارے اوپر سے گزارا جا رہا ہے, ہمارے اندر اتارا نہیں جا رہا. بات یہ ہے, حقیقت بات ہے یہ, اور میں کہیں نہ کہیں آپ کی بات سے جو ہے وہ متفق بھی ہوں کہ جب تک بچہ کلاس میں انٹر نہیں ہوگا, جب تک بچہ جو ہے وہ اس طرح سے فزیکل کلاس نہیں لے گا, ظاہر سی بات ہے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. جب آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ کو بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی ٹیچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی ٹیچر کی چیزیں سیکھتے ہیں, عادتیں سیکھتے ہیں, آپ اچھی عادتیں سیکھتے ہیں اسکول جا کر, کس طرح سے جو مینرز ہوتے ہیں آپ کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. جب بچہ گھر میں بیٹھ رہا ہے, اور چھوٹے بچوں کی میں یہاں پر زیادہ تر بات کر رہی ہوں کیونکہ جب چھوٹے بچے گھر میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو پڑھانا ویسے ہی بہت مشکل کام ہے, بہت زیادہ مشکل کام ہے. جو اپنے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہوں گے ان کو بڑا ہی اس بارے میں جو ہے پتہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی چھوٹے بچے کو ٹریٹ کرنا کہ آپ یہ پڑھ لیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اسکول بھیج رہے ہیں تو اسکول کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بچے کو لے کر چلتا ہے کہ اسے کس طرح سے پورا سلیبس ختم کرنا ہے, کس طرح سے اس کی جو بھی اگر اس نے نہیں پڑھا تو اسے کس طرح پنشمنٹ بھی دی جائے گی. اس
اس چیز پر. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آن لائن کلاسز کے بجائے آپ کی فزیکل کلاسز جو ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ اگر اس طرح کا نظام اگر فردر چلتا رہا تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے جو بچے ہیں جو کہ ابھی 2020 کے جو خاص طور پر بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, 2020 سے تعلیم جو ہے اس کا سلسلہ متاثر ہے, تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں جو ہے وہ اچھی طرح سے آگے جو ہے وہ قابل اسٹوڈنٹس ملیں گے. تو اس چیز کا تو ہم جو ہے وہ خیال آپ کی بات کی میں یہاں پر آگے اس کو اس طرح بڑھاؤں گی کہ دیکھیں ایک نعت لے لیں, اس کے بعد جو ہے وہ ہم ضرور اس بات کو کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ ہی جو ہے وہ نعت پیش کریں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود بھی کووڈ-19 کی پیشنٹ رہ چکی ہوں. تو جب میں کووڈ-19 میں تھی تو میں بڑا رویا کرتی تھی, اور روتے روتے پھر وہی اللہ اور اس کے رسول کی یاد جب دل میں ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ زیر لب انسان دہراتا رہتا ہے. تو وہی نعت پیش کروں گی کہ جب میں کووڈ کے دنوں میں پڑھا کرتی تھی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ورد لب ہیں نبی نبی, میرے ورد لب ہیں نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, میں مریض عشق رسول ہوں. وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہیں نبی نبی. میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء. میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے. وہ جو عرش حق سے قریب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں. وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہیں نبی نبی. میں غم و علم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا. میں غم و علم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا. میرا دو جہاں میں تیرے سوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا. شاہ اور کون طبیب ہے, میرا دو جہاں میں تیرے سوا. شاہ اور کون طبیب ہے, میرے ورد لب ہیں نبی نبی. میرا دل مقام
عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہیں نبی نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج تو دو حنائیں یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں اور دونوں ہی ثناخوائیں، اور بڑی خوبصورت آواز جو ہے وہ دونوں کی ہے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں کسی کی جو ہے وہ اتنی خوبصورت آواز جو ہے وہ سنتی ہوں، اور بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے جب آپ، ظاہر سی بات ہے انہوں نے سچویشن ایسی بتائی ہے۔ انہوں نے کہا جب میں کووڈ-19 میں تھی، اور کووڈ-19 میں جب میں تھی اس وقت مجھے جو ہے جو کیفیت میری تھی، جو صورتحال اس وقت تھی، اس وقت جو میرے دل پر گزری، یہ انہوں نے جو ہے وہ نعت کے ذریعے یہ بیان کی، اور بڑے خوبصورت کلام جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا تھا۔ میری بیسٹ وشز آپ دونوں کے ساتھ ہی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اللہ آپ دونوں کو جو ہے وہ اور کامیاب کریں، اور آپ دونوں کو اور آپ کی تمام فیملی کو، اور جو دیکھ رہے ہیں آپ تمام فیملی کو جو ہے وہ کووڈ-19 سے اللہ محفوظ جو ہے وہ کرے۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔